बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 70% इस वक्त इंडिया जो है ना ब्लैक आउट हुआ पड़ा है। माशाल्लाह, गुड, जबरदस्त। जंग के सायरन बज रहे हैं। अब जब आग पूरी तरीके से भारत को अपनी लपेट में ले रही है और हमारे जो जवान है जज्बा शहादत से सरशार होकर टूट पड़े हैं दुश्मन पर, उनको उनकी औकात याद दिला रहे हैं। हमारा दुश्मन जितना भी नीच हो, हम अहले ज़र्फ हैं, ताज़ीम करके मारते हैं। गोबर आ रही है, तेरी बहन आ गई है ससुराल, बेटा ले जा अब, आ टे 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 लेके जा अब अपनी बहन को। आ गई ना पाकिस्तानियों के पास, ओ गोबर आ रही है, लख लानत है तेरी पैदाइश पर। अपनी आवाम को धोखा देते हो, अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो, बुच्चड़ टेररिस्ट। S-400 उनके जो मिसाइल हमने उड़ा कर रख दिए हैं, उनके हेडक्वार्टर, उनके बरमोस जो जहां मिसाइल और उनका जो स्टोरेज था वो हमने उड़ा कर रख दी है। उनको शक था कि तवाज़ुन खराब है, अब पता उनको चल गया कि ये था पलड़ा। अब उनकी आवाम उनको उधेड़ डालेगी अगर वो जंग की बात करें। जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने और जो हमारे कमांड सिस्टम ने, जो मिसाइल कमांड सिस्टम है, ये पूरी कौम इनका शुक्रिया अदा करती है और आज पूरी कौम एक एक फर्द हमारा इनके साथ है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये अब जंग भारत और उसके शर को ख़त्म करके ही खत्म होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन हाशमी, DNN न्यूज़ में खुशामदीद। पाकिस्तान की अफवाज ने जिस तरीके से भारत के गुरूर को खाक पे मिला दिया है और वो सारी की सारी ज़बानें इस वक्त गंग हो गई हैं जो ये कह रही थी कि जवाब क्यों नहीं दे रहे। अब जब जवाब दिया है तो गूंज पूरी दुनिया सुन रही है और DGISPR ने जो कहा था और उसके ऐन मुताबिक पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान के शाहीनों ने जिस तरह जाकर उनके डब्बू के डब्बू तबाह कर दिए हैं, उनके वहां तबाही मचा दी है। 70% इस वक्त इंडिया जो है ना ब्लैक आउट हुआ पड़ा है, जंग के सायरन बज रहे हैं और वो गीदड़ भपकियां जो टीवी के डब्बे में बैठकर दी जा रही थी कि जनाब पाकिस्तान फतह कर लिया है, अब उन्हें एहसास हो रहा है कि किस तरीके से इनकी ये जो गुदी मीडिया बेवकूफ़ बनाते हुए, इनकी सरकार अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाते हुए कैसे आंखों में धूल झोंक रही थी, अब जब आग पूरी तरीके से भारत को अपनी लपेट में ले रही है और हमारे जो जवान है जज्बा शहादत से सरशार होकर टूट पड़े हैं दुश्मन पर, उनको उनकी औकात याद दिला रहे हैं। फरहत शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाह साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो जिस तरीके से माशाल्लाह हमारे जवानों ने, हमारे शाहीनों ने बिजलियां गिराई हैं भारत को उसकी औकात याद दिलाई है। आजकल सुना है कि वो अब कह रहे हैं कि भाई पीस टॉक करते हैं, कोई बातचीत, बैक भी गलतें हो सकती है ना। यानी इस वक्त भारत किस लेवल पर जाकर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फौज के हाथों रुस्वा हो रहा है। आप मुझे बताइएगा कल से लेकर अब तक की कार्रवाइयों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं हमारे लिए तो ये सारा एक्सपेक्टेड थी जी, ये इन जाहिलों को नहीं पता था। वो आप सुन लीजिए, जो बुचर है ना, इसने तो अपना मकसद पूरा करना है। वो जो बुचर है, वो जो गुजरात का कसाई किंग टेररिस्ट है, जो किंग टेररिस्ट, या अच्छा नाम है, जो शहनशाह दहशतगर्दी है, जो बड़ा किंग दहशतगर्द है, मोदी, जिसका काम ही वहाँ पे इंसानों को इंसानों से लड़वा कर दरिंदों की तरह मरवाना, अपने मुल्क का खून बहाना, अपने मुल्क के लोगों का और आवाम की ज़िंदगी जो है अजीरन करनी, वो नंबर 1। नंबर 2 उसकी टीम जो गोबर आरिया और वो जो दूसरा कोई स्वामी है पता नहीं, और बख्शी है, बख्शी साहब, मुझो चलो वो तो बख्शी साहब तो दिलचस्प आदमी है, वो एंटरटेनर है। हाँ, हमारे ना बचपन में होते थे लोग मूछों वाले ना, इस तरह के बुजुर्ग, वो बच्चे उठाते थे मूछों से, पंज सेरी दवट्टा चुक लिया, ट्रैक्टर खिंच लिया। मुझे तो वो याद आता है, वो अभी भी ट्रैक्टर ही हैं। वो अब क्या उनके पल्ले रह गया मुझे बताएं। ये जो छलांगे मार दो। अच्छा, मुझे हैरत है कि ये कहाँ गई यूनिवर्सिटियाँ, कहाँ गई तालीम कि अब इस लेवल पर भी बंदा क्या खून कर दो, मर दो उसको, उसका गला काट दो, उसको मार दो। शर्म नहीं इन दरिंदों कुत्तों को कि अपने मुल्क के लोगों को भी ये मरवाना चाहते हैं हमें। अब देख, मैं यही कह रहा था, आप यही कह रहे थे, सारी पाकिस्तान कह रहा था और तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। वह आवाम बेचारी का क्या कसूर है जो इस वक्त 70% ब्लैक आउट में बैठी है। इन हरामियों ने, इन अपने मुल्क दुश्मनों ने क्या किया कि अमृतसर पे फेंके मिसाइल, सिखों की ज़ियारत पर फेंके, कि हमें इन्होंने अफगानिस्तान पे फेंके हैं। ये मक्कारी, यानी लड़ाई इनकी ये इनका ज़र्फ है, ये इनका जो है ना इंसानी कोई है हैसियत कि ये मक्कारी करके वहाँ पे ज़ियारत पे फेंक रहे हैं क्योंकि दलेर नहीं, हमारे अंदर घुसे हैं जवान। मुझे ये बताएं, आज पूरी दुनिया में मैं हिंदुस्तान से पूछता हूँ,
وہ ہمارے دوست ہیں بھارتی. ہم عام آدمی انسان جہاں بھی ہے, وہ ہندو مسلم جہاں, بالکل بالکل, ہم تو ویسے انسانیت کی جنگ لڑتے ہیں. ہمارے وہ دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں. اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو, اللہ نہ کرے ہمارے جوانوں کو کچھ ہو. کیا عزت رہ گئی ہے بھارت کی, یہ جو بڑا بھارت ایئر فورس کی, پوری دنیا میں کیا عزت رہ گئی, مجھے بتائیں. حسان صاحب آپ بتائیں, اتنی بڑی ہزیمت آج تک دنیا کی کسی فورس کو اٹھانی پڑی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو بھارت نے, یعنی دیکھیں آپ والی بات بڑی, اور ہمارے ڈی جی صاحب نے کتنی بہترین انداز میں بار بار کہا کہ چھوڑو یہ باتیں مناسب نہیں ہیں, جاریت سے باز آ جو, اور اگر جواب دیں گے تو پھر بڑا کام خراب ہو جائے گا. اچھا اب جو بھارت نے جس طرح میزائل پھینکے, اور کل رات آپ نے دیکھا ہے جناب پورے پاکستان کے اندر جس طرح چھوٹے چھوٹے ان کے جو وہ آ رہے تھے ڈرونز, اور جس طریقے سے ماحول بن گیا ہوا تھا, اس کے بعد تو پھر پاکستان نے جواب دینا تھا ہی. لیکن کیا لگتا ہے, کیا سوچ کے انہوں نے اپنی طرف سے ان 2 ٹکے کے ڈرونوں کے ساتھ پاکستان اپنی طرف سے فتح کرنے کی جو ایک بیانیہ بنا لیا تھا؟ پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے, آپ کے توسط سے اپنے ڈائریکٹر جنرل ISPR جنرل احمد شریف صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور میں ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ ورڈ آف اپریسیشن پورے رائٹرز کی طرف سے, اب پاکستانی عوام کا ایک فرد ہوں نا میں, بالکل اب ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں, میں ان کو یہ شاباش بھی دیتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس سلیقے اور کرینے سے انہوں نے اپنی جنگ لڑی ہے, جو انفارمیشن وار ہے, چاہے اسے کہہ لیں چاہے موقف کا, چاہے ارادے اور عزم کے اظہار کی بات ہے, جس سلیقے اور کرینے سے اپنی جگہ انہوں نے اور ان کے محکمے نے جنگ لڑی ہے, یہ سلام ہے. پھر جو ہمارے جو اس وقت کنٹرول لائن پہ کھڑے ہیں, جو وہاں پہ کشمیر دونوں طرف جو ہے وہاں پہ جو لوگ ہمارے جوان لڑ رہے ہیں, ہمارے جو آفیسرز ہیں, جو شہداء ہیں, ان کو سلام ہے, اور جو غازی ہیں ان کو بھی سلام ہے, ان کا شکریہ بھی. اور اس کے بعد پھر جو پاکستان ایئر فورس نے اور جو ہمارے کمانڈ سسٹم نے, جو میزائل کمانڈ سسٹم ہے, یہ پوری قوم ان کا شکریہ ادا کرتی ہے, اور آج پوری قوم ایک ایک فرد ہمارا ان کے ساتھ ہے. یہ ضروری تھا. اچھا یہ چیز جو ہے عوام کا ساتھ ہونا دشمن کو ادموا کر رہا ہے اس وقت, یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ یہاں آپ کے نور خان ایئر بیس پر اپنی طرف سے انہوں نے, چکلالہ پہ انہوں نے اپنی طرف سے جو ڈرون گرائے, وہاں سے عوام سڑکوں پر نکل رہے, پاک فوج زندہ باد کے نارے آ جاؤ, کمال ہے یار, لوگ بھاگتے اس جگہ سے, پاکستان کی عوام نے جمگٹا لا. حسان صاحب اللہ کی قسم, جب 65 کی جنگ تھی, میں تو بچے تھے, والدین بتاتے تھے کہ یہاں لاہور کے لوگ نا, جو کچھ کسی کے پاس بندوق پستول تھا, پتھر تھے, گلے, سڑکوں پہ آ گئے, چھتوں پہ چڑھ گئے تھے کہ ایسی تیسی جذبہ. یہ پاگل قوم ہے, یہ کھڑی ہو گئی ہے اس وقت ایک ایک فرد جو ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, بہت سارے ہمارے گمراہ جو صحافی تھے, ان کے بھی منہ سے اب پاکستان کی وطن کی تعریف نکلی. 1-2 میں کہوں گا کہ ان کو شاباش بھی دوں گا, اور یہی چاہیے, واپس اللہ کرے واپس آ جائیں جی, واپس آ جائیں. اچھا مجھے بتائیں کہ ابھی کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی یہ سرپرائز سلسلہ جاری رہے گا, اور ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بھارت کی طرف سے اب امن کا پیغام کہ جی بات چیت کی طرف چایا جائے, اب امریکہ بھی باہر آ گیا, وہی امریکہ جو 2 دن پہلے کہہ رہا تھا جی یہ ساڑی جنگ ہی نہیں گی, تسی آ جانا تہاڈا کام جانی, مطلب اب کیا لگتا ہے کہ پاکستان نے کہا تھا کہ ہم شروع اب کریں گے, تو پھر میرا ایک شعر ہے کہ پتہ نہیں اس کا پہلا مصرع پورا یاد نہیں آ رہا, کہ نیچ جو ہمارا دشمن جتنا بھی نیچ ہو, ہم اہل ظرف ہیں, تعظیم کر کے مارتے ہیں. ہم جو صبر کر رہے تھے, یہ چونکہ کم ظرف ہے نا, وہ صبر پہ ہمارے پیشنس پہ اس کو سمجھ رہے تھے ہماری کمزوری. اور وہ کمینہ آدمی جو ہوتا ہے, یہ حضرت علی کا فرمان ہے, جو کم ظرف اور کمینہ آدمی ہے, آپ اس سے نرمی برتیں گے تو وہ سخت ہو جائے گا, آپ سختی برتیں گے تو اس کی طبیعت صاف ہوگی اور اپنی اوقات میں آئے گا. یہ مولا علی کا فرمان. جب تک ہم دیکھ رہے تھے پیشنس کے, نہ کرو, یہی کہتے رہے نا DGIS پہ, نہ کرو صبر کا, نہ کرو, انہوں نے سمجھا یہ تو کمزور ہے. یہ جو گوبر آریہ ٹائپ کے یا نم سماندی اور پتہ نہیں کیا, یہی بچڑ, یہ کنگ ٹیررسٹ جو ہے, یہ سارے یہ کہہ رہے تھے جی مار دو, دھیڑ دو, کاٹ دو. وہ تو ملتان کے سمندر, گجرانوالا کی دریا سمندر, اور پتہ نہیں کراچی کے صحرا کہاں گھس گئے تھے. وہ تو لاہور میں بھی آگے ہوئے تھے ہمارے پاس. بالکل, وہ اپنی وہ تو اس وقت دنیا کو, وہ تو نیو یارک بھی چلے گئے تھے. نیو یارک چلے. اچھا اتنے وہ گھٹیا, دیکھیں میڈیا ان کا اتنا گھٹیا ہے, ہمیں تو پتہ تھا اپنے لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے, پورے ہندوستان کو ڈھیر عرب لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے. اب آپ کو لگتا نہیں ہے ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں؟ نہیں, ان کو پتہ اب بیلنس عوام کو جنگ کیوں, یہ لوگ اپنے اسلحہ کیوں بناتے ہیں, تربیت کیوں, فوجیں, بیلنس آف پاور ہوتا ہے کہ توازن خراب نہ ہو.
توازن جہاں پہ ان کو شک تھا کہ توازن خراب ہے، سر جی ہم نے پورا ہندوستان ہیک کر لیا ہے. اب پتہ ان کو چل گیا کہ یہ تھا پلڑا، وہ ہمیں سمجھ رہے تھے یہ. اب جیسے ان کو یہ نظر آیا وہ ٹھکانے آ گیا، نہیں بنیا ہے، کمزور ہے، بزدل ہے، اب ان کی عوام ان کو ادھیڑ ڈالے گی اگر وہ جنگ کی بات کریں. اچھا اب مجھے اب یہ بتائیں کہ پاکستان نے اب جو سٹینس لے لی ہے، لیکن آپ جیسے جب بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ گھٹیا دشمن ہے، اب اس گھٹیا دشمن کو کہنا کار تک چھڑ کے آنا وہ والا سین انہیں باقی ہو گیا ہوا ہے، وہ سب باقی ہے. یقین کریں ہم ایسے نہیں ہیں. یہ آپ یہ بتائیں ساری دنیا نے کہا نندن کو واپس کیوں کیا؟ ہم نے کیا نا. یہ ابھی نندنی نہیں ہماری بہو رانی آ گئی گھر میں، اس کی بہن گوبر آریہ کی، وہ گوبر آریہ کی بہن آ گئی ہے سسرال آ گئی ہے، گوبر آریہ تیری بہن آ گئی ہے سسرال، بیٹا لے جا اب اچھا لے کے جا اپنی بہن کو. آ گئی نا پاکستانیوں کے پاس. پہلے وہ تیرا آیا تھا ابھی تیرا پہلے وہ داماد آیا تھا بہنوئی تیرا، اب یہ تیری بہن آ گئی، اب لے کے جا میرا بیٹا. ارے او گوبر آریہ لکھ لعنت ہے تیری پیدائش پر، تیری جائے پیدائش پر لعنت ہے، اب بہن کو لے کے جا یہاں سے. اچھا یہ پاکستان میں یہ کر دو، وہ اپنی عوام کو دھوکہ دیتے ہو، اپنے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو، بچڑ ٹیررسٹ. یہ ان کی بالکل صحیح ہے. اب ہاتھ پیلے کر کے بھیجنے یا ہم تو احترام کرنے والے ہیں. دیکھ لیجئے گا یہاں سر جی کی احترام کرنا ہے، اور تو بم مارن آئی سی نا اور اسی پھاڑ لیا. میری بات آپ کا کیا خیال ہے جو کربلا میں لڑنے والے تھے ایک لاکھ پر بھاری تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم نے شہادت امبریس کرنی ہے، ہم نے یہاں قربانی دے کر اپنے دین کو کرا. ظرف سے لڑنے کبھی میں آپ کو بتاؤں جتنا ائمہ طاہرین نے کربلا والوں نے جتنے لڑائی میں، حضرت علی نے، آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ایک جنگ کا. ان کے سامنے جب ایک دشمن آ گیا، جب اس کانپنے لگ گیا کہ یہ تو میں مارا جاؤں گا، اس نے کپڑے اتار دی اور سرکار ایسے کر کے وہاں سے چلے گئے، چھوڑ دیا اس کو. یہ ہم تو ان کو ماننے والے ہیں، یہ ہمیں پتہ، مجھے پتہ ہے کہ یہاں اس کو بیٹیوں کی طرح اس کو نہیں، وہ تو ہم نے دیکھیں جو ایک جنگ کے اصول ہے اور قیدی کے جو حقوق ہے وہ تو ہم دیتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کمینے انہوں نے ہمارے بچے جو بیچارے لائن آف جو کنٹرول لائن بڑا ظلم کرتے ہیں، وہ بچوں کو ادھیڑا انہوں نے مارا ہے. بچوں بیچارے مائنرز، وہ بتا رہے تھے ڈی جی صاحب کہ ان بیچاروں کو پاگل کر کے مار کے ان کو یہ تو اتنے ظالم لوگ ہیں. اچھا خیر، اب یہ جو خاتون ہے، خاتون پائلٹ جو ہے نندنی اب یہ کبھی نندنی واپس آپ کو لگ رہا ہے کہ ہو جائے گی، یا جس طرح ابھی فی الحال حالات چل رہے ہیں اس میں ہم لاسٹ ٹائم ابھی نندن والی تاریخ نہیں دہرائی جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان شاید واپس کر دے گا، لیکن کرے گا اسی پہلے اس کو ڈھولوں کے ساتھ، اس کو شہنائی کے ساتھ یعنی ٹھیک ٹھاک طریقے سے رخصت ہوگی. گوبر آریہ کی بہن ہے آخر، آفٹر گوبر آریہ کی بہن ہے، سسرال آئی. اب فائنل لاسٹ مجھے بتائیے، کیونکہ ابھی تو پل پل خبریں آ رہی ہیں، ہم اپنے ناظرین کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ رکھیں گے، لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس اطلاعات کے مطابق پاکستان کی ایک بہت بڑی ہائیسٹ لیول کی ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور اس میٹنگ میں کوئی ایسا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے جو کوئی بھی شاید افورڈ نہ کر سکے. دیکھیں میری جو اطلاعات ہیں جی میں آپ کو اب سیکنڈ کرنے جا رہا ہوں. جی جی جو ہمارے پاس ٹیکٹیکل ویپنز ہیں نا، جی بالکل صحیح پہنچ گئے، اس کی بات ہو چکی ہوئی ہے بس ٹھیک. اور میں آج نہیں، شاید آپ کے پروگرام میں یا آج سے جب جنگ کا بھی آثار تھے، جب یہ گوبر آریہ وغیرہ بکواس کر رہے تھے اپنے لوگوں کو مروانے کے لیے، جنگ کرو، اس وقت میں نے کہا تھا ہمارے پاس گولیاں ہیں ایٹمی ٹیکٹیکل. میری انفارمیشن جو ہے وہ کیا ہے کہ اگر ادھر گھستے ہیں نا ہمارے ایریے میں جب آ گئے تو پھر ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، دنیا کا کوئی قانون کہ ہم فائر اپنا دفاع. تو ہمارے ہمیں حق میں ایک پسٹل میں جو وہ گولی ہے کہ جو کم از کم 10 کلومیٹر جلا کے راکھ کر دے، 10 کلومیٹر جلا کے راکھ کر دینے پسٹل میں گولی ہے، جو ہماری گن میں جو گولی ہے. تو یہ ٹیکٹیکل ویپن جو ہیں چھوٹے لمیٹڈ جو ہیں، وہ اس کی بات جو کمانڈ کی ہماری جو سر ہم نے ٹیکٹیکل ویپن کا کل ایک تو چلا دیا نا صبح، وہ تو خیر چلے الفتح ہم نے دیکھیں ابھی چلیں نہیں اگر وچ پایا علیحدہ کر لے، لیکن ہم نے اپنے میزائل چلا دیے ہیں، بتا دیا، ٹھیک ہے جی. ہم نے الفتح چلا دیا، عبدالی اور نصر تو پہلے ہی وار ہیڈ ہی چینج کرنے، وار ہیڈ ہی چینج ہونا ہے صرف. اور یہ آپ کو پتہ ہے بھارت کے لیے سب سے زیادہ خوف کی علامت ہے یہ ٹیکٹیکل ویپنز ہمارے. وہ گولیاں وہ اتنی ان کے لیے کافی ہیں، 10 کلومیٹر میں ادھر 10 کلومیٹر ادھر 10 کلومیٹر، تھوڑی سی بڑی کر لیں گے تو 100 کلومیٹر ہو جائے گا، لیکن بچ جاؤ. اس نوبت یہاں تک نہ لے کے آئے بھارت. حسان صاحب اپنے لوگوں کا خیال کرو، اپنے وطن کے لوگ.
ہم اپنے لوگوں کا، آپ کے لوگوں کا بھی ہمیں خیال ہے کہ یار عام انسان کیوں مریں جنگوں میں، لیکن تم لوگوں کو، اپنے لوگوں کا یہ بچڑ جو ہے نا، یہ اس کو بھارت پر مسلط اس لیے کیا گیا ہے کہ لوگوں کو نفرت پھیلائے، تعصب پھیلائے، لڑائے، مروائے، قتل و غارت گری کرائے، تقسیم کرے اور انڈیا کو توڑ دے۔ اچھا، مجھے لاسٹ 2019 کے معاملات میں یہ ایک بڑا واقعہ یاد ہے جس میں بھارتی چیف کی کھوپڑی آ گئی تھی نشانے پہ، لیکن اس وقت چھوڑ دی تھی۔ یار نہ کیوں نہ چھوڑو نا تسی، میں کہتا ہوں ہم اعلیٰ ظرف ہیں، تعظیم کر کے مارتے ہیں، نہیں، یہ ہماری فوج۔ اب اگر کھوپڑی آئی، جو کہ مجھے اطلاعات ہیں کہ انہوں نے اپنے ٹارگٹ فٹ کیے ہوئے ہیں، تو اڑا دینی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ میری بات سنیں، ٹارگٹ پہ آئے ہوئے کو چھوڑتا کون؟ جو تلوار کے نیچے آئی ہوئی گردن کو کون آدمی کہتا ہے اچھا جا؟ یہ تب کی بات ہے نا جب آپ اس سچویشن ویری کرتی ہیں نا، لیکن ابھی موجودہ حالات میں اگر اس طرح آپ کے پاس چانس ہو تو اڑا دینا چاہیے نا۔ اڑا دینا اس لیے چاہیے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ فوج جو انڈیا کی ہے وہ بچڑ کو برداشت کرتی ہے، اور ایک گوبر آریہ اور یہ جو ان کا میڈیا ہے یہی رہتا ہے، اور یہ پاکستان کے خلاف اور وہاں مسلمانوں کے خلاف اپنی نفرت جاری رکھتے ہیں، وہاں جو منورٹیز ہیں ان کے ساتھ یہ دہشت گردانہ سلوک روار وہ رکھیں گے، اور یہ ان کو کچھ نہیں کہتے، تو پھر تو گردنیں ان کی جائز ہو گئی، ویسے ہی جائز ہو گئی، بالکل انہوں نے کرنا ہی، وہ اپنی طبیعت سے مجبور ہے۔ ہماری بات تو اپنی جگہ، لیکن ان کی وجہ سے بھی گردنیں ان کی جائز ہو گئی۔ ہم نے ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم مکمل طور پر برباد کر دیا، $1.5 بلین کا صرف ہمارے، وہ کہتے ہیں نا کہ 10 منٹ کے اندر بھارت کے پھونک گئے ہیں، ختم کر دیے انہوں نے۔ S-400 ان کے جو میزائل ہم نے اڑا کر رکھ دیے ہیں، ان کے ہیڈ کوارٹر، ان کے برموس جو جہاں میزائل اور ان کا جو سٹوریج تھا وہ ہم نے اڑا کر رکھ دی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے کتنی چوکیاں ان کی برباد کر دی، کتنے فوجی ان کے مار دیے، کتنے جھنڈے جو وائٹ انہوں نے لہرائے، اس کے باوجود اگر یہ باز نہیں آئے اور یہ حرکت انہوں نے راز ٹائٹ کی اور اب اس کا یہ جواب دیا ہے، اب یہ گونج میرے خیال سے کچھ عالمی امن کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اسے ہمیں انجام تک پہنچانا چاہیے۔ وہ بچڑ کا کیا لگتے ہیں ان کے فوجی، وہ تو مروانا چاہے گا کہ مر جاؤ میرے لوگ۔ یہ بچڑ جو ہے قصاب، اسرائیل بھی اس میں شامل ہے، پہلی دفعہ فرنٹ پہ آ کر آپریٹ کر رہا ڈرون۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بچڑ اور نیتن یاہو کوئی الگ ہیں؟ یہ لنگوٹی ہیں دونوں، وہ بھی دہشت گرد ہے پوری دنیا کا بڑا، یہ بھارت بھی دہشت گرد ہے، اسرائیل دنیا میں اس وقت سب سے بڑے 2 دہشت گرد ہیں، وہ یہ ٹھیک کہ جو کسی کی سننے پہ ہی آمادہ نہیں۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ فرحت عباس شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس وقت کے جو مناظر ہیں، ہم یقین کریں بڑے ٹھنڈے ماحول میں اچھے سے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ پاکستان کے آج بھی آپ ادھر جائیں گے تو سڑکوں میں ٹریفک رواں دواں ہے، تمام معمولات زندگی چل رہی ہے، کیونکہ پاکستانیوں کو بڑا اعتماد ہے اپنی افواج پر، اور الحمدللہ اب دیکھیں آج صبح لوگ اٹھے ہیں تو ان کے چہرے مسکرا رہے تھے کہ پاکستان نے بھارت کی بینڈ بجا دی ہے، کیونکہ ٹی وی کے جو مناظر تھے اور بھارت کی جو دعائیاں تھیں وہ ہم سن رہے تھے۔ دوسری طرف ہمیں واقعی تکلیف ہوتی ہے کہ بھارت کی عوام کو کس طریقے سے بھارت کی سرکار نے سٹیک پر لگا دیا ہے۔ میرے خیال سے یہاں پر یہ ہے کہ اب ان کی عوام کو اپنی فلاح اور بقا کے لیے جاگنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے لیے ایفرٹ چل رہی ہے اس پہ وہ ان کے ساتھ ملے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ اب جنگ بھارت اور اس کے شر کو ختم کر کے ہی ختم ہوگی۔ حسان ہاشمی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔